अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं एक नई वीडियो, नए चैनल क्या मैं मुस्लिम हूँ, मैं पहले मुस्लिम था या अब मुस्लिम हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरा नाम खाइस्ता गुल और पेशे लिहाज से मैं असला डीलर हूँ पेशावर कैंट में। मैं आज क्या मैं मुस्लिम हूँ, मैं पहले मुस्लिम था या अब मुस्लिम हूँ कि इफ्तिदा करता हूँ वीडियो का, और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी इस पर वीडियो आते रहेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल की सब्सक्राइब बने, लाइक और आगे शेयर करें, और मेरे में जो गलती हो वो चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे मेरे व्हाट्सएप या मेरे फ़ोन नंबर पे हो, इस्लाह करते रहें। इंशाअल्लाह मैं मिनट से पहले अपने इस्लाह भी करूँगा। दोस्तों, मैं अरसा 21-22 साल एक फ़िरका, जो अपने आप को फ़िरका नहीं जमात कहती हैं, लेकिन हकीकतन सबसे ज़लील तरीन फ़िरका वही है। मैं 21-22 साल उस फ़िरके के साथ रहा जिसका नाम है रजिस्टर्ड जमात अल मुस्लिमीन। मैंने 21-22 साल में बहुत कुछ सीखा, इन्हीं के साथ रह के स्टडी पे मजबूर हुआ, स्टडी करता रहा, वरना पहले तो खैर आए खैर जाए वाला मामला था। जनाबे वाला ये बड़े पुरतफाक अंदाज से कहते हैं, हम किसी को काफिर नहीं कहते, हम किसी को मुशरिक नहीं कहते, हम किसी को बुरा भला नहीं कहते। मैं गवाह हूँ, काफिर भी कहते हैं, मुशरिक भी कहते हैं, मुर्तद भी कहते हैं। और इसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल भी दे देता हूँ। जमात अल मुस्लिमीन रजिस्टर जो तकफीरी फ़िरका है, इसका एक बहुत ही नाइस, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, वो उसकी मौत हो गई, मुश्ताकुर रहमान साहब, जो मेरा करीबी ताल्लुक़ था उनके साथ, बल्कि अगर कह दूँ भाई था तो गलत नहीं होगा, भाई जैसा ताल्लुक़ था। मैं उसकी जनाजे पे गया, मुझे पता लगा अगरचे जनाजा मेरे से हो चुकी थी, लेकिन फिर भी तदफीन के वक़्त में कब्रिस्तान पहुंच गया। पहुंचते ही मैंने वहां का अस्सलाम वालेकुम, पेशावर शाख का अमीर हाफिज़ुर रहमान साहब और जमात अल मुस्लिमीन रजिस्टर तकबीरी के मुक़ल्लिदीन भी वहाँ पर खड़े थे। मेरे सलाम तकर का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा, और मेरे साथ हाफिज़ुर रहमान साहब ने हाथ मिलाया, मैंने हाथ बढ़ा के तो ऐसे ऐसे करके। इसकी वजह क्या है? जो ये लोग कहते हैं हम किसी को मुर्तद नहीं कहते। मैं 21-22 साल इसके साथ इस गन में रहा, तकफीर की गन में। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तौबा ताइब हुआ और इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर तौबा ताइब रहूँगा। और आप लोगों से इस वीडियो के ज़रिए
تمام وہ بندے جو اسلام کے ماننے والے ایمان والے ہیں اور جس کی میں نے تکفیر کی معافی چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، اس چیز کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں۔ میں جب ان سے ملا اور اس طرح کر کے ہاتھ ملایا اور پتلی گری سے نکل گئے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ 21-22 سال میں ان کی تکفیر کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتا رہا، تو میں مسلم تھا۔ اب چونکہ میں نے تکفیر چھوڑ دی اور ان لوگوں کا ساتھ دینا میں نے چھوڑ دیا، تو میں ان کے عقائد پہ مرتد ہو گیا۔ دوغلی پالیسی۔ پہلے بھی میں اللہ اور رسول کو ماننے والا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے والا تھا، اور اب بھی قرآن کو اللہ کا آخری کتاب پہ ایمان تھا، اور اب بھی، بلکہ ایمانیات میں سے کوئی چیز میرا تبدیل نہیں ہوا۔ اگر تبدیل ہوا تو صرف ایک چیز، اشتیاق کی جو میں پٹھا لے کے اپنے گلے میں ڈالا تھا اور وہ مجھے کھینچ رہا تھا اور میں ہانک کے جا رہا تھا، اس وقت میں مسلم تھا، یہ میں نے چھوڑ دی۔ تو خود ساختہ امیر، پلاسٹک کی پارٹی اور کاغذی امیر کو میں نے چھوڑا، تو جناب والا ان کو وہی ہو گئی اور میری نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہونے کا ان کو پتہ لگ گیا کہ میں مرتد ہو گیا، میں نے اسلام چھوڑ دیا۔ یعنی ان کے نظریے میں اتنا گندا نظریہ ہے ان لوگوں کا، اتنا گندا عقیدہ ہے ان لوگوں کا کہ جس نے اشتیاق صاحب کو چھوڑا، جس نے اشتیاق صاحب کو چھوڑا، اس نے کفر اختیار کیا۔ یہ کون سی قرآن کی آیات میں ہے، کون سی حدیث میں ہے، دلیل کا طلبگار ہوں۔ میرے جیسے اور بندوں نے بھی ان لوگوں سے کنارے کشی اختیار کی، اور الحمدللہ وہ تکفیر کے بغیر ٹھیک ٹاک قرآن و حدیث پر، میں تو بہت کمزور ہوں، ٹھیک ٹاک وہ قرآن و حدیث پر زندگی گزار رہے ہیں اور لوگوں کی بھلائی کا کام کر رہے ہیں، واعظ و نصیحتیں کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی ان لوگوں نے اللہ کی پٹکار میں آ کر یہ جماعت چھوڑ گئے، یہ مرتد ہو گئے، ایسے ایسے الفاظ ان کے منہ سے، ان کی زبان سے میرے سمیت بہت سے لوگوں نے دیکھے اور بہت سے لوگوں نے سنے بھی۔ اگرچہ سننے والے جو ہیں ان کے مقلدین ہیں، شہادت کے لیے کسی کو پیش کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے، لیکن چند مثالیں میں اپنے ذات سے دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میری سوالات پر ہے، وہ سوالات ان سے کروں گا۔ آج کی ویڈیو میں صرف ایک سوال کروں گا۔ یہ اپنے علاوہ کسی کو مسلم نہیں سمجھتے، میں ان کے ساتھ 21-22 سال رہا، مجھے پتہ ہے، اور میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں، اگر میں مرتد ہوں مثال کے طور پر، تو آپ لوگ کیا ہوں؟ آپ لوگ تو اپنے آپ کو مسلم، لیکن مجھے ثابت کرو، کسی ایمان والے کو مرتد کہنا حدیث کی روح سے کیا ہے؟ اگر کسی میں حدیث کا حوالہ دیتا ہوں مفہوم کہ کسی میں نالت کی جگہ نہیں اور آپ ان پہ نالتے بیچتے رہو، تو کسی کو کافر کہو اور اس میں کافر کفر کی جگہ نہیں ہے، اور تو حدیث کیا کہتی ہے؟ اگر وہ مرتد یا میں مرتد نہیں اور آپ لوگ مجھے مرتد کہہ رہے ہوں، سمجھ رہے ہوں، اور میرے میں یہ جگہ نہیں، تو آپ کیا ہو؟ اور اگر ان باتوں سے انکار کر لو تو آپ لوگوں کی وائس ریکارڈنگ جو آپ کے مرکز، ہیڈ آفس، مرکز بھی نہیں کہتا، آپ کے ہیڈ آفس سے، کراچی میں جو کوکرا ڈائی نمبر میں ہے واقعہ، آپ کے ہیڈ آفس ہے، یہ بقایا جو ان کے شاخے جو کہتے ہیں وہ
فرنچائزیں ہیں ان کے، یہاں سے کما کے وہاں پر جا رہے ہیں، یہ فرنچائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک موبائل کمپنی کی ہیڈ آفس ہوتی ہے اور ان کی بقائے فرنچائز ہوتی ہے، یا مثال ایک بینک ہوتے ہے بقائے ان کی جو نا فرنچائز، اسی طرح ان کی ایک یہ ہیڈ آفس ہے اور بقائے ان کی فرنچائز ہے۔ حدیث رسول یہ پیش کرتے ہیں اپنے دلیل کے طور پر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ خیر کے بارے میں شر کے بارے میں وہ لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور یہ شر کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ تو اس میں ایک آخری الفاظ یہ لیتے ہیں اپنے جماعت کی دلیل کے لیے کہ امام کو لازم پکڑو والی بات، تو اس کے بعد والی لفظ جو ہے، اس کے بعد والی لفظ اس کو بھول جاتے ہیں سرے سے۔ اگر امام ہو تو اس کو لازم پکڑو، مثال وہ بعد میں جو اگر نہ ہو تو آپ اگر آپ کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے دنیا میں، تو آپ بندوبستی علاقے میں، تو آپ وہ جگہ چھوڑ کے کسی جنگل میں چلے جاؤ، اور جنگل میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، وہاں پر جو نا درختوں کے جو نا جڑیں چبا لو اور اس حالت میں موت کو قبول کر لو، لیکن فرقوں کے ساتھ نہ رہو۔ تو یہ ہجرت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کی تو پیچھے والا حصہ چھوڑ دیا، اگلے والے حصہ کا جناب والا اپنی کمائی کے لیے جماعت بنا ڈالی۔ کیا آپ سے میں پوچھتا ہوں، رجسٹر جماعت المسلمین سے، تکفیری رجسٹر جماعت المسلمین سے، کہ اگر جماعت المسلمین موجود نہیں تھی تو کیا کوئی حدیث آپ پیش کر سکتے ہو؟ میرا سوال ہے، کیا کوئی حدیث آپ پیش کر سکتے ہو کہ نئی جماعت المسلمین بنائی جا سکتی ہے؟ جماعت المسلمین کی عدم موجودگی میں آپ جماعت المسلمین دوبارہ بنا سکتے ہیں، یا ازل سے لے کے آخر تک جماعت المسلمین رہے گی؟ آپ لوگوں کا ماننا تھا کہ جماعت المسلمین نہیں تھی، اور اگر بنائی جا سکتی ہے تو اس کی دلیل، اور اگر نہیں بنائی جا سکتی تو آپ لوگوں نے بنائی کیوں؟ آپ تو بدتی ہو گئے ہو، آپ کا یہ کام تو بدعت والا ہے۔ آپ ان چیزوں کو غور کر کے بلا تفریق کسی کی بات آپ ذرا سوچ لیں کہ آپ لوگوں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے اس معاشرے میں کتنا بڑا فساد پلا دیا ہے، گھر گھر میں آپ نے جھگڑے جو نا تمام دنیا میں جو نا لگا لیے ہیں، پیدا کر دیے ہیں۔ آپ فسادی ہو، آپ زبان سے کچھ اور کہتے ہو، دل میں کچھ اور سمجھتے ہو۔ آپ لوگوں کا مثال منافقین جیسے، آپ منافق ہو، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو چیزیں میں کہہ رہا ہوں پوری ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ لوگ منافق ہو، فسادی ہو، اور جماعت کے معاملے میں آپ لوگ بدعتی ہو۔ یہ جب ہم ملتے تھے، جب ان کے ساتھ تھے تو ہاتھ ملاتے تھے تو الحمدللہ یغفر اللہ لنا ولکم، کسی حدیث سے ثابت ہے؟ یہ میری دوسری سوال پھر بنتی ہے، میں نے کہا تھا ایک سوال لیکن یہ یاد آ گیا، چلو یہ بھی کر لیتا ہوں۔ کسی حدیث سے ثابت کر سکتے ہو؟ اگر یہ کلمات آپ کہتے ہو تو یہ تو بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، گمراہی کے لیے جہنم ہے، تو آپ لوگ فیصلہ خود کر لو۔ بقایا میرے سوالات انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے، اور آپ لوگوں سے جواب کا طلبگار رہوں گا۔ اگر جواب دی تو ٹھیک، میں بھی توبہ طائب ہو جاؤں گا، جواب نہیں دی تو اصلاح آپ لوگوں کے لیے فرض ہے۔ اگر اصلاح نہیں کی تو موت یاد کر۔ لوگوں کے ساتھ تو ڈرامہ بازیاں کر بھی رہے ہو، یہاں تک کہ لوگوں کی بیویوں کو اپنا چکے ہو، یہ سب باتیں بہرحال نہیں کرنی چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے کیا کہو گے؟ وہاں پر کیا جواب دو گے؟ مرنا نہیں ہے آپ لوگوں نے، ہم سب نے مرنا ہے۔ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔
لہذا سکون کا سانس لے. واللہ اگر آپ لوگوں کو میری باتیں غلط لگ رہی ہے تو آپ لوگ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ رجسٹر ہے، آپ لوگ عدالت جا سکتے ہو، میرے خلاف ایف آئی آر کر سکتے ہو. اگر آپ لوگوں میں ایمانی جرت ہے تو یہ کر کے دکھائیں. اور اسی عدالت سے 1 منٹ سے پہلے آپ لوگوں کی جماعت پہ بین نہ لگوایا تو جو قاتل کی سزا وہ میری. یہ گورنمنٹ آف پاکستان تو بہت نرم گوشہ ہے آپ لوگوں کے لیے. جو آپ تمام دنیا کے ساتھ ڈرامہ بازیاں کر رہے ہیں، کسی کو کافر ڈکلیئر کر رہے ہو، کسی کو مشرک ڈکلیئر کر رہے ہو، کسی کو مرتد وغیرہ، اور آپ کو گورنمنٹ پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہی. اور اس ویڈیو کے ذریعے میں گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی لٹریچر پہ پابندی لگایا جائے اور ان لوگوں کے لٹریچر کو علماء حق کے سامنے رکھا جائے تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ ان لوگوں نے قرآن و حدیث کے آڑ میں کتنی بڑی کھلواڑ عالم انسانیت کے ساتھ کر رہے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا سدباف کرے. کم سے کم اتنا تو ہو جائے کہ ان لوگوں کے شر و فساد سے لوگوں کو بچائے. ان لوگوں کا مثال اگر قادیانیوں کے ساتھ کی جائے تو بھی کم نہیں ہوگی، زیادتی نہیں ہوگی. وجہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت میں ڈرامہ بازیاں کر رہے ہیں اور اسلام سے خارج ہو چکے ہیں. اسی طرح یہ لوگ امیر کو نبی کا درجہ دے کر صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا درجہ دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں جو مجھے سن رہے ہیں وہ آگے اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں. آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے تاکہ ان لوگوں کے شر و فساد سے لوگ بچ سکیں. گھر گھر میں یہ لڑائیاں کروانا چاہتے ہیں، فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو انارکی کی طرف جو لگوانا چاہتے ہیں. لہٰذا ان سے بچیں، ان کو پہچانیں. یہ قرآن و حدیث کی آڑ میں اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، اپنے فہم استعمال کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے سنا میں نے ایک سوال کیا ان سے، عدم موجودگی، جماعت کے عدم موجودگی میں اگر کوئی جماعت بنائی جا سکتی ہے تو اس کی دلیل دی جائے. آپ لوگوں نے سنا اور اس کا جواب آنے کا انتظار کریں. لازمی ان کے جو مقلدین ہیں اس فرقے تکفیری جو ہے رجسٹر جماعت المسلمین، وہ لازمی کوئی نہ کوئی یہ سنے گا اور یہ آگے جائے گا انشاءاللہ. دیکھتا ہوں کہ کون ایسا ایمان والا ہے، کس میں ایمان کی جرت ہے کہ میری یہ ایک سوال کا جواب دے دیں. پھر آگے والی بات انشاءاللہ ہوتی رہے گی. لیکن تمام عالم انسانیت کو اس لوگوں سے باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شر اور فساد کا منبع ہے، ان سے بچیں. یہ قرآن و حدیث کی آڑ میں پیسے کمانے کے چکر میں ہیں، مال دولت، کوٹیاں، بینک بیلنس، نوکر چاکر، یہ اپنا پراپرٹیاں بنانے کے چکر میں ہیں. ذلیل ترین قوم ہے، ذلیل ترین قوم.
میں نے 21 سال یا 22 ان لوگوں کے ساتھ گزارے، اور میں نے اپنے والد صاحب اللہ معاف کرے، اپنے والدہ اللہ معاف کرے، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، عزیز اقارب، حتیٰ کہ میرے علاوہ کوئی مسلم تھا ہی نہیں، سب کافر تھے۔ اور ان لوگوں سے میں خصوصی معافی مانگتا ہوں جو قرآن و حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی میں نماز نہیں پڑھتا تھا، ان لوگوں کا تکفیر بھی کرتا تھا۔ لہٰذا میں اس ویڈیو کے ذریعے ان لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ معافی رب کا پسندیدہ عمل ہے، لہٰذا میں توقع رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے معاف کریں گے انشاءاللہ۔ آئندہ کے لیے انشاءاللہ میں اپنے آپ کو اس گندگی سے بچاؤں گا، تکفیر والی گندگی، اور قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کا حصہ انشاءاللہ تعالی ویسے جیسے بنانے کا حق ہے کوشش کروں گا۔ رب تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش شاد و آباد رکھے، رب تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، رب کائنات ہم سب پہ فضل و کرم کرے، ہمارے حاجات حاجات کو رب العالمین آسانی سے غیبی مدد سے پوری کرے، مشکلات مسائل تکالیف کو دور کرے، اور ہم سب کو رب العالمین جنت والا بنائیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔